अस्सलाम वालेकुम सामीन। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान और ये नेशनल हुकअप का प्रोग्राम है साइबान, सीनियर सिटीज़न का प्रोग्राम है। और इसमें आज जिस मुमताज़, मारूफ और नामवर शख्सियत का इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं वो शख्सियत फ़रहत अंगेज़ भी है। और जब जब हम उनसे मिले हैं हमारे चेहरों पे भी शादमानी छा गई है। आप साबिक वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान हैं और आज भी मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में अपनी इल्मी काबिलियत के ज़रिए जो तालिब इल्म हैं उनकी इल्म की तिश्नगी को दूर करने में मसरूफ़ कार है। आप हैं डॉक्टर तारिक महमूद अंसारी साहब। जी आएँ को जी सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये जो हमारा प्रोग्राम है साइबान, इसमें जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उसके लिए हम सिलसिले लाते हैं और उनमें एक सिलसिला मुलाकात का भी है। और फिर मुलाकात हो आप जैसी नामवर शख्सियत से तो ये सवाल तो बनता है कि ज़िंदगी की इस दश्त की सयाही में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी आपको इस मकाम तक पहुंचने के लिए। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अपने ख़यालात हैं, वो व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूं। मैं ये समझता हूं कि मेरी ज़िंदगी जो है वो बेपनाह जिद्दोजहद पे मबनी है, बचपन से ले के अब तक। और ये जिद्दोजहद ही कामयाबी की ज़मानत है। बेशक बेशक। तो मैंने बचपन में मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, पाला पोसा, मेरी अच्छी तरबियत की। मुझे उन्होंने अपने वसाइल में जो है वो सपोर्ट किया। एक चीज़ जो बड़ी अच्छी थी मेरे वालिदैन की, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा जो है वो बेहतरीन तालीम हासिल करे। और मैं लकी हूँ कि मुझे मुल्तान के बेहतरीन जो तालीमी इदारे थे, मुस्लिम केजी स्कूल, गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल मुल्तान, गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान, फिर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में मुझे तालीम का शर्फ हासिल हुआ, बेहतरीन असातिज़ा मिले। और उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम से डॉक्टरेट की। मैं प्री डॉक पे स्ट्रेथक्लाइड यूनिवर्सिटी ग्लासगो में भी प्रोफेसर लिटिल जॉन के साथ मैंने वर्क किया। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी एक प्रोफेशनल एजुकेशनल एक जिद्दोजहद थी और उसमें अल्लाह पाक ने मुझे बहुत कामयाबी अता फरमाई। डॉक्टर साहब, आप जिस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे उसमें बड़े नामी ग्रामी शख्सियात जो असातिज़ा कराम थे, नज़ीर रुमानी साहब भी रहे और इस तरह के। तो आपको ये मौका मिला कि इतनी माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ वी हैव इन पाकिस्तान, ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। तो वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? और ख़ास तौर पे आपके ज़माने में जो तलबा और तालिबात थे उनका अमूमी तौर पर तालीम की तरफ और ख़ुसूसी तौर पर हम निसाबी सरगर्मियों की तरफ रुझान कैसा रहा? जब अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका अता फरमाया कि मैं बाय वर्च्यू ऑफ माय सीनियरिटी वाइस चांसलर के तौर पे उस चेयर में बैठा, तो मेरे कुछ एम्स थे, कुछ मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे कि नंबर वन, मैंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी को वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड बनाना है, जिसमें कि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, बेहतरीन रिसर्च कराई जाए और इनको बच्चों को बेहतरीन फैसिलिटीज़ हों, एकेडमिक और रिसर्च फैसिलिटीज़ हों और इनको एक बेहतरीन माहौल इनको प्रोवाइड किया जाए। साथ ही साथ बहुत ही अच्छी करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर
ایکٹیویٹیज़ کا بھی انعقاد کیا جائے. کلاسز جو ہے نا وہ باقاعدگی سے ہوں اور مختلف پروگرامز کیے جائیں, وقت کی پابندی کی جائے کلاس روم میں بھی اور میٹنگز میں بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو بھی مجھے وقت ملا میں نے اس میں بہت سارے ٹارگیٹس اچیو کرنے کی کوشش کی, اور ہم نے بہت ساری انٹرنیشنل کانفرنسز کرائیں. ہماری پبلیکیشنز جو ہیں انٹرنیشنل پبلیکیشنز وہ تقریباً 500 پر ایئر, وہ بھی ایک ریکارڈ رہا اس وقت. اس کے علاوہ میں نے خود ایز اے وائس چانسلر تقریباً ان 9 months کی ڈیوریشن میں 400 کانفرنسز, میٹنگز اور پروگرامز میں شرکت کی, اور اپنی یونیورسٹی کے بارے میں, اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں, ان کی کارکردگی, اس سے ایک امیج جو ہے وہ اپلفٹ کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے بڑا اعزاز ہے کہ جو میں چاہتا تھا وہ میں نے اس کے لیے کوشش کی, اور اس میں اس حد تک میں سمجھتا ہوں کامیاب بھی ہوا. ڈاکٹر صاحب, پروگرام صاحبان قومی نشریاتی رابطے کا پروگرام سلسلہ رواں دواں ہے زندگی, مگر جب ہم سینئر سٹیزنز کی بات کرتے ہیں تو عمر کے ایک خاص حصے پہ جا کے یہ رواں دواں زندگی جو ہے رک سی جاتی ہے, اور ہمارے دوست احباب جن کو ہم سینئر سٹیزن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس جی اب یہ سفر تمام, اب ہم تھک گئے ہیں, اب ہم سے کچھ نہیں ہوتا, نہ کوئی سرگرمی, نہ زندگی میں کوئی گرمی, نہ کوئی اور وسیلہ اور کوئی حوالہ, بس جیسے کوئی جہاز کو گراؤنڈ کر دیا جاتا ہے جو وہ اپنی طبعی عمر پوری کر لے. اسی طرح بعض ہمارے جو سینئر دوست ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ایک طرح سے دنیا سے کٹ کے رکھ دیتے ہیں, کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. مگر جب ہم آپ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اور آپ کی ایک عملی صورت دیکھتے ہیں کام کرتے ہوئے, تو لگتا یہ ہے کہ نوجوان بھی آپ سے پیچھے پیچھے ہیں, جس طرح آپ ماشاءاللہ ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں. تو یہ راز کیا ہے؟ سر, میں نے جب میں ریٹائر ہوا 2021 میں, پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں آرام کروں, کیونکہ میں نے ایک لانگ سروس کی, بڑی محنت کی الحمدللہ, ایکڈیمکس میں, ریسرچ میں, اور بہت ساری ایڈمنسٹریٹو اسائنمنٹس میں نے کی, پوری ایمانداری دیانتداری سے خدمت کی, یونیورسٹی کی بھی, ملک و قوم کی بھی. تو لیکن جسٹ آفٹر ریٹائرمنٹ میرا مائنڈ تھوڑا سا چینج ہوا کہ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا دی ہے اور آپ کو ایکٹیو رہنا چاہیے, اور آپ کو اپنی فیلڈ میں, پریفریبلی اپنی فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کرتے رہنا چاہیے. اس کا جو فائدہ ہے وہ یقیناً جو بھی معاشرہ ہے, ملک ہے, یا آنے والی نسلیں ہیں, ان کو ضرور ہوتا ہے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے, اچھا ایک اور بھی یہ بھی گڈ لک ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جیسے میں ریٹائر ہوا تو مجھے فوراً ہی ایک ریکٹرشپ کی آفر ہوئی, تو میں نے وہ ایکسیپٹ کر لی. تو میری روٹین پھر ویسی ہی ہوگی کہ 9 to 4 ویری ایکٹیو, میٹنگز ہو رہی ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں, اسٹوڈنٹس کے ساتھ رابطہ ہے, اسٹاف کے ساتھ میٹنگز ہیں. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور ادارے میں میں گیا, بودلہ ایجوکیشنل کمپلیکس میں, تو وہاں انہوں نے مجھے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایکڈیمکس, مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہمیں آپ کی ضرورت ہے. تو وہاں پہ بھی ہائر ایجوکیشن کے سیٹ اپ میں یہ سلسلہ جاری رہا. لاسٹ ایئر میں نے نیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن اکنامکس ملتان سب کیمپس کو بطور پروریکٹر جوائن کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی آلویز بلیو کہ ٹیم ورک اپنے کولیگس کے ساتھ, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, تو ہم نے وہاں پہ کوشش کی ہے کہ اس ادارے کو اپلفٹ کرنے میں, ان کے نئے پروگرامز ایشو جاری کرنے میں, اور لوگوں کو ڈور سٹیپ ہائر ایجوکیشن جو ہے ان کو ملے, اس میں ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ میں خود جو ہے وہ پی ایچ ڈی کا ایک کورس بھی پڑھاتا ہوں. اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ پی ایچ ڈی کلاس کے ساتھ میں شیئر بھی کرتا ہوں,
تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہمارے ہاں سینئر سٹیزن کیٹیگری میں ہیں، ابو 60 ہیں، تو ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے. آپ کوئی نہ کوئی مثبت تعمیری کام ضرور کریں. آپ مصروف بھی ہوں گے، آپ اس سے کچھ نہ کچھ ارن بھی کریں گے. تو آئی تھنک کہ آپ کا وقت بھی اچھا گزرے گا، اور آپ کی توسط سے، آپ کی کنٹریبیوشن سے جو معاشرہ ہے، جو لوگ ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ ورلڈ اوور جو ہے وہ آپ نے پورا مشاہدہ بھی کیا اور تجربات بھی حاصل کیے. امریکہ بھی گئے، یو کے بھی گئے، اور دیگر ممالک میں بھی آپ نے سفر کیا، اور بہت سارے وہاں پر سینئر سٹیزن کو دیکھا جو آپ اکثر اوقات بتاتے بھی رہتے ہیں. واقعاتی گفتگو آپ بڑی خوبصورت کرتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ آپ نے بتایا تھا کہ ایک بابا آپ کو مل گیا تھا، سرائیکی بابا، امریکہ میں. جب انہوں نے آپ سے سرائیکی بولی تھی تو آپ کو بہت اچھا لگا تھا، اور پھر ان سے آپ نے ملاقات بھی کی. تو اس طرح کے جو بزرگ آپ کو باہر ملتے ہیں، اور ایون وہاں کے مقامی لوگ نیٹیوز جو ہیں، وہ بزرگ ہمارے قابل احترام، اور یہ ہمارے قابل احترام بزرگ اگر تقابلی جائزہ لیں تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ کہ کوئی فرق ہے ان میں، کوئی ایکٹیویٹی میں، کہ یہ بس زندگی جو ہے ایک ٹھہراؤ میں آ گئی ہے، جس طرح بھی آپ فرما بھی رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتی رہنا چاہیے بندے کو؟ میرا خیال یہ ہے کہ یقیناً وہ ایڈوانس کنٹریز ہیں، ان کنٹریز میں ایجوکیشن زیادہ ہے. اچھا، پھر انہوں نے اپنی جو لیجسلیشن کی ہوئی ہے اس میں سینئر سٹیزنز کو وہ بہت ساری فیسلٹیز دیتے ہیں. ان کی عزت اور تکریم بھی زیادہ ہے، اور ان کو جیسے لیٹر آن ہاسپٹل فیسلٹیز ہیں، ان کو ڈسکاؤنٹس ہیں ٹریولنگ کے. اسی طرح ان کو بہت ساری ہاسپٹلس میں بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں. میرا خیال ہے جو یہاں پہ ابھی ہم اس ایک ارتقائی ایک سٹیج پہ ہیں پاکستان میں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ان سینئر سٹیزنز کو اس قسم کی جو ہے ڈسکاؤنٹس دیں، عزت احترام دیں، تکریم دیں. ہاسپٹلز میں ان کو خیال کیا جائے. اسی طرح بہت ساری ادارے ہیں، جیسے ہمارے ہاں میں سم ٹائمز نیشنل سیونگز میں جاتا ہوں تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ پراپر بیٹھنے کا بندوبست نہیں ہے ان سینئر سٹیزنز کے، جو کہ وہاں انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے. وہاں ان کی عزت و تکریم ہو، وہاں پہ ان کے لیے پراپر ارینجمنٹس ہوں. ہاسپٹلز میں ان کو جو ہے بہت ہی بہتر انداز میں، یا سفر کے دوران یا سفر کے دوران بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور ان کے لیے اسپیشل جو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فیسلٹیز دے اور ان کو ڈسکاؤنٹس وغیرہ دیے جائیں، تاکہ ان کا یہ جو اب زندگی کا ایک آخری فیز ہے وہ بڑی عزت اور احترام سے، بڑے سکون سے گزرے. اور سب سے بڑھ کر ان کی رسپیکٹ کا خیال رکھا جائے. ان کی ایگو ہے، اور میرے خیال میں ان کی ایگو جو ہے ہمیں جان سے پیاری ہونی چاہیے، کیونکہ اتنا اچھا وقت گزارا ہوتا ہے ہمارے سینئر سٹیزن نے، ایک استاد کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک دوست کی حیثیت سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب انٹرویو کے فنشنگ ٹچز پہ پہنچ گئے ہیں. آپ کی شخصیت سے ہم سب اس لیے بھی متاثر ہوتے ہیں، استھیٹک سینس کی جب بھی بات آتی ہے تو ڈاکٹر طارق محمود انصاری پر بس ختم ہے وہ. تو آپ کی ہابیز کی اگر ہم بات کریں ادر دین پروفیشنل لائف، تو وہ کیا کیا رہیں؟ میوزک جیسے ہوتا ہے، سپورٹس ایکٹیویٹی ہے، مصوری ہے. کیا مصور تیری تصویر ادھوری ہے؟ ابھی آپ کی زندگی کی کوئی تصویر ادھوری رہ گئی ہو اور اس کو پورا کرنا چاہتے ہو؟ لکیلی مجھے شروع سے جتنے بھی فنون لطیفہ ہے، ادب ہے، مجھے بہت شغل رہا. اور میں اگر سپورٹس میں بھی ٹیبل ٹینس کا میں بہت اچھا پلیئر رہا، کرکٹ کا بھی اچھا پلیئر رہا. اسی طرح میوزک، اسی طرح ادب میں جو ہے لٹریچر میں افسانہ میرا بڑا شاندار، میری ایک پسندیدہ ایک صنف ہے. اور فلمز جو ہیں، اسی طرح جو ہے میوزک جو ہے وہ میں بڑے شوق سے سنتا رہا، اور میں ابھی بھی سنتا ہوں. اور مجھے آپ کا جو ریڈیو پاکستان ملتان کا پروگرام تھا سرود سحر،
I was a young boy at that سید time. قمر حسین صاحب. قمر صاحب کا, ہاں جی ہاں. تو یہ میرا سب سے فیوریٹ رہا اس وقت اور میں بڑا انجوائے کرتا تھا. میں نے ابھی بھی ڈاکٹر خالد اقبال صاحب سے کہا تھا کہ آپ اس پروگرام کو دوبارہ ریوائیو کریں. تو آئی تھنک وہ ان لائنز پہ کچھ کر رہے ہوں گے, کیونکہ لوگوں میں نا, لوگوں کو ہم ایک ان کی انٹرٹینمنٹ, ان کی پسندیدگی, ان کا ذوق, وہ اس کو چاہیے کہ وہ مینٹین رہے. ریڈیو سے لوگ محبت کریں آپ کے انہی پروگرامز کی وجہ سے. آپ کے اور بھی بہت سارے پروگرامز ماشاءاللہ انوویٹیو اب آ رہے ہیں, جیسے پوڈ کاسٹ ہے, اسی طرح دیگر پروگرامز جو ہیں. لیکن جو میوزک کے پروگرامز ہیں آئی تھنک لوگ بہت پسند کرتے ہیں, وہ اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں. تو میں ابھی بھی بڑا پسند کرتا ہوں. مصوری میں نے شروع کی ایک زمانے میں, تو بلکہ کل ہی میں نے ہماری ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں, میں نے کل ان کو کہا, ہمارے اس یہاں پہ فیشن ڈیزائن کی, میں نے کہا میں دوبارہ سے مصوری شروع کرنا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے گائیڈ کریں کہ مجھے کچھ لٹریچر دیں, مجھے کچھ بتائیں کون سی اکوپمنٹ ہیں. ایک زمانہ تھا کہ میں شاید افورڈ نہیں کر سکتا تھا, لیکن اب میں وہ چیزیں خرید سکتا ہوں. تو مجھے اپنا شوق پورا کرنا چاہیے. اسی طرح فوٹوگرافی کا بڑا شوق رہا. میں نے اپنی فیملی کی, اپنے بچوں کی, اور جو نیچرل بیوٹی ہے اس کی ہزاروں پکس جو ہیں میں نے بنائی. اور میرا بیٹا بھی مجھ سے کافی اس میں بڑا انسپائر ہوا, اور اس نے بہت سے پرائزز ون کیے فوٹوگرافی میں. وہ قائد اعظم میڈیکل کالج کا جو فوٹوگرافی کلب تھا اس کا پریزیڈنٹ رہا, اور اس نے ہونڈا سے کئی پرائزز ون کیے. اور یہ جو ہم ٹی وی ایوارڈ میں بھی اس نے 1-2 شارٹ جو آپ کے پلیز ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شوق اس کو مجھے دیکھ کے ہی ہوا جو میں فوٹوگرافی کیا کرتا تھا. تو باقی جہاں تک ایستھیٹکس کی آپ نے بات کی, آئی تھنک کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, اللہ نے آپ کو, تو آپ ضرور اس کو اظہار بھی کریں, اس کو اللہ کا شکر بھی ادا کریں. آپ اچھے کپڑے پہنیں, آپ صاف ستھرے رہیں, آپ اچھا کھانا کھائیں, آپ اپنی ویل بینگ کا خیال رکھیں. اسی طرح اپنے بچوں کی جو پرورش ہے ان کی ویل بینگ کا بھی بہت خیال رکھیں. اور پھر آپ جب کبھی ایک انٹرنیشنل یا نیشنل فورم پہ ہیں تو اپنے دوستوں کو بھی تلقین کریں کہ بھئی یہ جو ہے نا, خوبصورت نظر آؤ, اچھے کپڑے پہنو, اور آپ جو ہے وہ اچھا کھانا کھاؤ, ایک اپنی اچھی لائف گزارو. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. سامعین, آپ نے ڈاکٹر طارق محمود انصاری صاحب, سابق وائس چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے جذبات, خیالات, تجربات, مشاہدات اور اب پروفیشنل لائف کے بعد کی زندگی کے بارے میں سنا. اور آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ ایسی شخصیات اور ان کی ایسی گفتگو سے اور ان کے زندگی سے متعلق ایسے جذبات سے لگتا یہی ہے کہ یہ لوگ زندگی سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں. اور ہماری دعا ہے کہ یہ ہمارے پیارے دوست ڈاکٹر طارق محمود انصاری اور ایسے دیگر نامور لوگ, پیارے لوگ زندگی کے اس حصے میں جس طرح زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں اور بلکہ ان کو شکست دے رہے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ایک مثال قائم کر رہے ہیں, ان کے لیے ہماری بیسٹ وشز ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے. میں اسٹیشن ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد اقبال صاحب اور آپ کے پروگرام کے پروڈیوسر نعیم اکبر کھوسا صاحب کے بہاف پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اسی پر سامعین آج کا یہ انٹرویو اور پوڈ کاسٹ مکمل ہوتی ہے. اپنے میزبان ریاض میلسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو سر.